अस्सलाम वालेकुम। मैं सूफीज़म इस्लाम और आज मैं आपके सामने तज़किरतुल औलिया की किताब लेकर आई हूँ। इस किताब में मैं जो आपको पढ़कर सुनाऊंगी उसका टॉपिक है हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ़: आप मारिफत व हकीकत के मंबा व मखज़न थे और आपका शुमार मोतबर सूफियाए किराम में होता था। वो जाए विलादत में इख्तिलाफ है, लेकिन सही कौल यह है कि आप बगदाद में तुलीद हुए और सन्ने बुलूग तक वही मुकीम रहें। आपकी करामत व रियाजत और नुकात व रुमूस बेशुमार हैं, जिनको यकसा करना बहुत दुश्वार है। आपने अपने दौर के तमाम बुजुर्गों को देखा और फैज़ भी हासिल किया। आप इमाम मालिक के पैरोकार थे और बहुत सी अहादीस भी आपने तहरीर कर रखी थी। इसके अलावा आपकी इबादत व रियाजत में कभी कोई कमी वाक़ई नहीं हुई और 70 साल की उम्र में माह जिलहिज्जा में आप इंतकाल हुए। हालात: आप फरमाया करते थे कि मैंने 30 साल तक हदीस व फ़िक़्ह का दर्स लिया, जिसके बाद मेरे सीने से एक खुर्शीद तुलू हो गया और जब मुझको खुदा की तलब का इश्तियाक पैदा हुआ तो मैंने बहुत से असातिज़ा की खिदमत में रुजू होकर अपना मकसद जाहिर किया, लेकिन कोई भी रास्ता दिखा न सका, क्योंकि उनमें से एक भी बजाते खुद रास्ते से वाकिफ़ नहीं था। बस मुझसे तो इतना कह देते थे कि हम गैब के सिवा सब कुछ जानते हैं। चुनांचे मैंने हैरत ज़दा होकर उनसे अर्ज़ किया कि आप लोग तारीकी में हैं और मैं रोज़े रोशन में, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने अपनी विलायत चोरों के सुपुर्द नहीं की। यह सुनकर सब लोग बेरहम हो गए और मेरे साथ बहुत ही नारवा सलूक किया। इब्तदा में आप निहावंद नामी जगह के सरदार थे और जब तमाम अमीरों और सरदारों को दरबार खिलाफत में तलब किया गया तो आप भी वहाँ तशरीफ़ ले गए, और जिस वक़्त खलीफा सबको खिलअत अता कर रुखसत करने वाला था, उस वक़्त एक अमीर को छींक आई और उसने खिलअत की आस्तीन से नाक साफ कर ली, जिसकी सज़ा में खलीफा ने खिलअत वापस लेकर उसको बरतरफ कर दिया। उस वक़्त आपको यह तंबी हुई कि जो शख्स मखलूक की अता करदा खिलअत से गुस्ताखी करके ऐसी सज़ा का मुस्तौजिब हो सकता है, तो खुदा की अता करदा खिलअत के साथ गुस्ताखी करने वाले की तो न जाने क्या सज़ा होगी। इस ख्याल के बाद आपने खलीफा से आकर अर्ज किया कि तू मखलूक होकर उस चीज़ को नापसंद करता है कि कोई तेरी अता करदा खिलअत से बेअदबी ना करे, जबकि तेरी खिलअत के मालिकुल मुल्क की खिलअत के सामने कोई हकीकत नहीं। लिहाजा उसने मुझको अपनी मारिफत की जो खिलअत अता फरमाई है, मैं भी यह पसंद नहीं करता कि उसको एक मखलूक के सामने कसीफ कर दूँ। यह कहकर दरबार से बाहर निकले और हज़रत खैर निस्साज के हाथ पर जाकर बैयत हो गए और कुछ अरसा उनसे फैज़ हासिल करने के बाद उन्हीं के हुक्म से हज़रत जुनैद बगदादी के खिदमत में पहुँच गए और उनसे अर्ज़ किया कि लोगों ने मुझे यह बताया है कि आपके पास एक गोहरे नायाब है, लिहाजा आप या तो उसको मेरे हाथ कीमतन फ़रोख्त कर दें या फिर बग़ैर कीमत के दे दें। हज़रत जुनैद ने फरमाया कि अगर मैं फ़रोख्त करना चाहूँ तो तुम ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, और अगर मुफ्त में दे दूँ तो तुम उसकी कद्र व कीमत न समझ सकोगे, क्योंकि बिला मेहनत के हासिल करदा शय की कोई कद्र व कीमत नहीं होती। लिहाजा अगर तुम वह गौहर हासिल करना चाहते हो तो बहरे तौहीद में गर्क होकर फना हो जाओ, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर सब्र व इंतज़ार के दरवाज़े कुशादा कर देगा, और जब तुम दोनों को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाओगे तो वह गौहर तुम्हारे हाथ लग जाएगा। फिर आपने हज़रत जुनैद से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने फरमाया कि तुम
1 سال تک گندھک بیچتے پھرو۔ چنانچہ 1 سال تک تعمیل حکم کرتے رہے۔ پھر حضرت جنید نے فرمایا کہ اب 1 سال تک بھیک مانگو۔ چنانچہ آپ نے 1 سال یہ بھی کیا، حتیٰ کہ آپ نے بغداد کے ہر دروازے پر بھیک مانگی، لیکن کبھی آپ کو کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اور جب اس کی شکایت آپ نے حضرت جنید سے کی تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا، اب تو شاید تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مخلوق کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا اب کبھی مخلوق سے دل بستگی کا خیال نہ کرنا اور نہ کبھی کسی چیز پر مخلوق کو فوقیت دینا۔ پھر حضرت جنید نے حکم دیا کہ چونکہ تم نہاوند کے امیر رہ چکی ہو، لہٰذا وہاں جا کر ہر فرد سے معافی طلب کرو۔ چنانچہ آپ نے وہاں پہنچ کر بچے بچے سے معافی چاہی، لیکن ایک شخص وہاں موجود نہیں تھا تو اس کے بجائے 1,00,000 درہم خیرات کیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے قلب میں خلش باقی رہ گئی۔ اور جب دوبارہ حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی تمہارے قلب میں جب جاہ باقی ہے، لہٰذا 1 سال تک اور بھیک مانگتے رہو۔ لہٰذا بھیک کا ذریعہ جو کچھ ملتا ہے اس کو حضرت جنید کے پاس لا کر فقراء میں تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن آپ خود بھوکے رہتے ہیں۔ پھر سال کے اختتام پر حضرت جنید نے وعدہ کیا کہ اب تمہیں اپنی صحبت میں رکھوں گا، بشرطے کہ تمہیں فقراء کی خدمت گزاری منظور ہو۔ چنانچہ آپ 1 سال تک فقراء کی خدمت گزاری میں مشغول رہے۔ پھر حضرت جنید نے پوچھا کہ اب تمہارے نزدیک نفس کا کیا مقام ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں خود کو تمام مخلوقات سے کم تر تصور کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت جنید نے فرمایا کہ اب تمہارے ایمان کی تکمیل ہو گئی ہے۔ ابتدائی دور میں جو کوئی آپ کے سامنے خدا کا نام لیتا تو آپ اس کا منہ شکر سے بھر دیتے اور بچوں میں محض اس نیت سے شیرینی تقسیم فرمایا کرتے تھے کہ وہ آپ کے سامنے صرف اللہ اللہ کہتے رہیں۔ پھر بعد میں یہ کیفیت ہوگی کہ خدا کا نام لینے والوں کو روپے اور اشرفیاں دے دیا کرتے۔ پھر اس مقام پر پہنچ گئے کہ شمشیر برہنہ لے کر پھرتے اور فرمایا کرتے کہ جو کوئی میرے سامنے اللہ کا نام لے گا اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنا پہلا رویہ کیوں تبدیل کر دیا، فرمایا کہ پہلے مجھے یہ خیال تھا کہ لوگ حقیقت و معرفت کے امتیاز سے خدا کا نام لیتے ہیں، لیکن اب یہ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ محض عادتاً نام لیتے ہیں جس کو میں جائز تصور نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ غیبی ندا سنی کہ اسم ذات کے ساتھ کب تک وابستہ رہے گا؟ اگر طلب صادق ہے تو مسمی کی جستجو کر۔ یہ ندا سن کر عشق الہی میں ایسے مستغرق ہوئے کہ دریائے دجلہ میں چھلانگ لگا دی، لیکن ایک موج نے پھر کنارے پر پھینک دیا۔ پھر اسی کیفیت میں آگ میں کود پڑے، لیکن آگ بھی آپ کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکی۔ اس کا اکثر مہلک و محب مقامات پر پہنچ کر خود کو ہلاک کرنے کی سعی کرتے رہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب بندوں کی خود حفاظت فرماتا ہے، اس لیے کسی جگہ بھی کوئی گجند نہیں پہنچتی اور ہر یوم ذوق و شوق میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا رہا۔ اور آپ اکثر چیخ چیخ کر فرماتے کہ تأسف ہے اس شخص پر جو نہ پانی میں غرق ہو سکا، نہ آگ میں جل سکا، نہ درندوں نے پھاڑا اور نہ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو سکا۔ پھر آپ نے یہ ندائے غیبی سنی کہ جو مقبول الہی ہوتا ہے اس کو خدا کے سوا دوسرا کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ کے احوال یہاں تک پہنچ گئے کہ لوگوں نے 10 مرتبہ زنجیروں میں جکڑا، مگر پھر بھی آپ کو سکون میسر نہ آ سکا۔ پھر آپ کو پاگل تصور کر کے پاگل خانے بھیج دیا گیا اور ہر شخص آپ کو دیوانہ کہنے لگا، لیکن آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم سب مجھ کو دیوانہ کہتے ہو، حالانکہ تم سب خود پاگل ہو، اور انشاءاللہ قیامت میں تمہاری دیوانگی سے میری دیوانگی کا مرتبہ زائد ہوگا۔ قید خانے میں جب آپ سے چند حضرات بغرض ملاقات حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم سب آپ کے احباب ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے ان پر سنگ باری شروع کر دی اور فرمایا کہ تم کیسے احباب ہو جو میری مصیبت پر صبر نہیں کرتے؟
ایک مرتبہ آپ ہاتھ میں آگ لیے ہوئے پھر رہے تھے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آگ کیوں لے رکھی ہے؟ فرمایا کہ میں اس سے کعبہ کو پھونک دینا چاہتا ہوں تاکہ مخلوق کعبہ والے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ آپ 2 جلتی ہوئی لکڑیاں لیے پھر رہے ہیں، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ درخت پر بیٹھی ہوئی کوئل کوکو کوکو کر کے پوچھتی رہتی ہے کہ وہ کہاں ہے، اور میں بھی اسی کی موافقت میں ہو کرتا رہتا ہوں۔ آپ کے اس عمل کا کوئل پر ایسا اثر ہوا کہ جب خاموش ہو جاتے تو وہ بھی سکوت اختیار کر لیتی۔ ایک مرتبہ بچوں نے آپ کے پاؤں پر ایسا پتھر مارا کہ لہو لہان ہو گیا، اور زخم سے جو قطرے زمین پر گرتے ان میں سے ہر قطرہ خون سے اللہ کا نقش ابھرتا تھا۔ ایک مرتبہ عید کے دن سیاہ لباس میں ملبوس تھے اور وسط کا عالم تھا، اور جب لوگوں نے سیاہ لباس پہننے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں نے مخلوق کے ماتم میں سیاہ لباس پہنا ہے، اس لیے کہ پوری مخلوق خدا سے غافل ہو چکی ہے۔ ابتدا میں آپ سیاہ لباس ہی استعمال فرماتے تھے، لیکن تائب ہونے کے بعد مرقع پہننا شروع کر دیا تھا، اور عید کے دن سیاہ لباس پہن کر اپنے لباس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ سیاہی نے ہم کو تاریکی کے ایسے عالم میں پہنچا دیا کہ ہم درمیان میں غرق ہو گئے۔ مجاہدات کے دوران آپ اس لیے اپنی آنکھوں میں نمک بھر لیتے تھے تاکہ نیند کا غلبہ نہ ہو سکے، حتیٰ کہ تھوڑی تھوڑی مقدار کر کے آپ نے 7 من نمک آنکھوں میں بھر لیا تھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے تجلی فرما کر مجھ سے فرمایا ہے کہ سونے والے مجھ سے غافل ہو جاتے ہیں اور مجھ سے غفلت کرنے والا محجوب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ چمٹی لے کر آپ نے اپنا گوشت نوچنا شروع کر دیا تو حضرت جنید نے اس کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ جو حقائق مجھ پر منکشف ہوتے ہیں ان کی مجھ میں طاقت نہیں، اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں تاکہ ایک لمحہ کے لیے سکون مل سکے۔ ابتدائی دور میں آپ ہمہ وقت گریہ وزاری کرتے رہتے تھے، جس پر حضرت جنید نے فرمایا کہ خدا نے شبلی کو ایک امانت سونپ کر چاہا کہ وہ اس میں خیانت نہ کرے، اس لیے اس کو گریہ وزاری میں مبتلا کر دیا، کیونکہ شبلی کا وجود مخلوق کے درمیان عین الہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید کی مجلس میں آپ بھی حاضر تھے تو حضرت جنید کے باج ارادت مندوں نے آپ کی تعریف میں یہ جملے کہے کہ صدیق و شوق اور علو ہمتی میں آپ کا کوئی مماثل نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت جنید نے فرمایا کہ تم لوگوں کا یہ قول درست نہیں، بلکہ حقیقت میں شبلی مردود اور خدا سے بہت دور ہے، لہٰذا شبلی کو میری مجلس سے باہر نکال دو۔ اور جب آپ نکل گئے تو حضرت جنید نے مریدین سے فرمایا کہ تم تعریف کر کے ہلاک کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تمہارے یہ تعریفی جملے اس کے لیے تلوار تھے، اور اگر اس کا معمولی سا اثر بھی اس پر ہو جاتا تو اس کے نفس میں سرکشی رونما ہو جاتی اور وہ فوراً ہلاک ہو جاتا، لیکن میری حجو اس کے لیے ڈھال بن گئی اور وہ ہلاکت سے بچ گیا۔ آپ اپنے معمول کے مطابق تہخانے میں عبادت کیا کرتے تھے اور لکڑیوں کا گٹھا اس لیے اپنے ہمراہ لے جاتے کہ جب عبادت سے ذرا سی بھی غفلت ہوتی تو ایک لکڑی نکال کر خود کو زد و کوب کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے تمام لکڑیاں ختم ہو جاتی اور بعد میں آپ اپنے جسم کو دیواروں سے ٹکراتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری پوری زندگی اسی خواہش میں گزر گئی کہ کاش ایک لمحہ کے لیے خدا تعالیٰ سے مجھے ایسی خلوت نصیب ہو جاتی کہ میرا وجود باقی نہ رہتا، اور 40 سال سے یہ تمنا ہے کہ کاش ایک لمحہ کے لیے خدا کو جان اور پہچان سکتا، اور کاش میں پہاڑوں میں اس طرح روپوش ہو جاتا کہ نہ تو مخلوق مجھ کو دیکھ سکتی اور نہ میرے احوال سے باخبر ہوتی۔ پھر فرمایا کہ میں خود کو یہودیوں سے بھی زیادہ اس لیے ذلیل تر تصور کرتا ہوں کہ میں نفس و دنیا اور ابلیس و خواہشات کی بلاؤں میں گرفتار ہوں، اور مجھے 3 مصیبتیں یہ بھی لاحق ہے کہ میرے قلب سے اللہ تعالیٰ دور ہو گیا ہے، 2 میرے قلب میں باطل جا گرجی ہو گیا ہے، سوم میرا نفس کافر بن گیا ہے کہ اس کو مصائب کا دور کا تصور تک نہیں آتا۔ پھر فرمایا کہ دنیا محبت
محبت کا اور آخرت نعمت کا مکان ہے، لیکن ان دونوں سے قلب بہتر ہے کیونکہ یہ معرفت الہی کا مکان ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر میں بادشاہ کا خدمت گزار نہ ہوتا تو بزرگوں کی خدمت بھی نہ کرتا۔ ایک مرتبہ نئے کپڑے جسم پر سے اتار کر جلا ڈالے، اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ شریعت میں بلا وجہ مال کا ضیاع حرام ہے تو فرمایا کہ قرآن نے کہا ہے جس شے پر تمہارا قلب مائل ہوگا ہم اس کو بھی تمہارے ساتھ آگ میں جلا دیں گے۔ چونکہ میرا قلب اس وقت نئے کپڑوں پر مائل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ان کو دنیا میں ہی جلا ڈالا۔ جب آپ کے مراتب میں اضافہ شروع ہوا تو آپ نے وعظ گوئی کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور اس میں لوگوں کے سامنے حقیقت کا اظہار بھی کرنا شروع کر دیا، جس پر حضرت جنید نے فرمایا کہ ہم نے جن چیزوں کو زمین میں مدفن کر رکھا تھا تم انہیں برسر منبر عوام کے سامنے بیان کرتے ہو۔ آپ نے جواب دیا کہ جن حقائق کا میں اظہار کرتا ہوں وہ لوگوں کے ذہنوں سے بالا تر ہے، کیونکہ میری باتیں حق کی جانب سے ہوتی ہیں اور حق ہی کی جانب لوٹ جاتی ہیں، اور اس وقت شبلی کا وجود درمیان میں نہیں ہوتا۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ وہ تمہارا یہ قول درست ہے، پھر بھی تمہارے لیے اس قسم کی چیزیں بیان کرنی مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دین و دنیا طلب کرنے والوں کے لیے ہماری مجلس نشینی حرام ہے۔ ایک مرتبہ مجلس میں آپ نے کئی مرتبہ اللہ اللہ کہا، لیکن اسی مجلس میں ایک درویش نے اعتراض کیا کہ آپ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے ایک ضرب لگا کر فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ رہتا ہے کہ میں لا کہوں یعنی نفی کر دوں اور اسی میں میری روح نکل جائے۔ آپ کے اس قول سے وہ درویش لرزہ بر اندام ہو گیا اور اسی وقت اس کا دم نکل گیا، اور جب اس کے اعزا آپ کو قاتل کہہ کر دربار خلافت میں لے گئے تو آپ کے اوپر وجدانی کیفیت طاری تھی، اور دربار میں حاضری کے بعد جب آپ سے صفائی پیش کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس درویش کی جان تو عشق الہی سے خارج ہو کر پہلے ہی بقائے جلال باری میں فنا ہونے والی تھی، اور اس کی روح علائق دنیاوی سے رابطہ ختم کر چکی تھی، اس لیے اس کو میرے قول کی سماعت کی طاقت نہ رہی، اور برقِ مشاہدے جمال کی چمک سے اس کی روح مرغے بسمل کی طرح پرواز کر گئی، لہٰذا اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ یہ بیان سن کر خلیفہ نے حکم دیا کہ آپ کو باہر لے جاؤ، کیونکہ اگر میں کچھ دیر ان کی گفتگو اور سن لوں گا تو میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے والا جب طریقت کا طلبگار ہوتا تو آپ حکم دیتے کہ صحرا میں جا کر توکل اختیار کرو اور بغیر زاد راہ اور سواری کے حج کے سفر پر چلے جاؤ، اسی وقت تمہیں توکل و تجرد حاصل ہوگا، اور جب ان دونوں مجاہدات سے فراغت پا لو اس وقت میرے پاس آنا، اس لیے کہ ابھی تمہارے اندر میری صحبت کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور آپ اکثر تائب ہونے والوں کو اپنے اصحاب کے ہمراہ بغیر زاد راہ اور سواری کے صحرا میں بھیج دیا کرتے تھے، اور جب لوگ یہ کہتے کہ آپ تو مخلوق کی ہلاکت کے در پہ ہیں تو آپ جواب دیتے کہ میری نیت ہرگز یہ نہیں، لیکن جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کا مقصد میری صحبت نہیں ہوتا بلکہ وہ معرفت الہی کے متمنی ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ مصاحبت کے خواہاں ہو تو گویا بت پرستی کے مرتکب کہلائے جائیں گے، لہٰذا ان کے واسطے یہی بہتر ہے کہ اپنی پہلی حالت پر قائم رہیں، اس لیے کہ فاسق موحد رہبانیت پسند زاہد سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے میں اپنے پاس آنے والے کو خدا کا راستہ بتا دیتا ہوں، اس میں اگر وہ ہلاک بھی ہو جائیں جب بھی اپنے مقصد سے محروم نہیں رہیں گے، اور اگر سفر کی صعوبتیں حاصل کر لیں گے تو انہیں وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو 10 سالہ مجاہدات سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ کا قول تھا کہ جب راستے میں میری نظر مخلوق پر پڑتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر نیک بخت کی پیشانی پر لفظ سعید اور ہر بدبخت کی پیشانی پر لفظ شقی تحریر ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ ضرب لگا کر آہ افلاس کہا کرتے تھے،
اور جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسانوں کی مجالست، ان کی محبت، ان سے ربط و ضبط اور ان کی خدمت کرنے سے مفلس ہوں۔ ایک مرتبہ بہت بڑا ہجوم ایک جنازے کے ساتھ تھا اور اس کے پیچھے ایک شخص الا من فراق الوالد کہتا ہوا چل رہا تھا، لیکن جب آپ کی نظر جنازے پر اور اس شخص پر پڑی تو اپنے منہ پر تماچے مارتے ہوئے فرمایا کہ الا من فراق العہد۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابلیس نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے صفائے باطن پر نازا نہ ہو، کیونکہ اس طرح میں تاریکیاں پنہاں ہیں۔ ایک دن آپ نے عالم وسط میں حضرت جنید کے یہاں پہنچ کر ان کے بندھے ہوئے صافے کو کھول ڈالا اور لوگوں کے سوال پر فرمایا کہ اس کی بندش مجھے بھلی معلوم ہوئی، اس لیے کھول ڈالا۔ ایک دن حضرت جنید کی اہلیہ اپنے گھر میں بیٹھی کنگھی کر رہی تھی کہ اسی دوران اچانک آپ بھی وہاں پہنچے، اور جب انہوں نے پردہ کرنے کا قصد کیا تو حضرت جنید نے فرمایا کہ پردے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ جماعت صوفیہ کے مستوں کو فردوس و جہنم تک کی تو خبر ہوتی نہیں، پھر بھلا وہ کسی عورت پر کیا نظر ڈال سکتے ہیں۔ اور جب کچھ وقفہ کے بعد حضرت شبلی نے رونا شروع کیا تو حضرت جنید نے اپنی زوجہ کو پردے میں چلے جانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اب یہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جنید نے فرمایا من طلب وجد، یعنی جس نے خدا کو طلب کیا پا لیا۔ آپ نے کہا یہ بات نہیں بلکہ یوں کہیے کہ من وجد طلب، یعنی جس نے پا لیا اس نے طلب کیا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جنید نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تشریف لائیں اور حضرت شبلی کے پیشانی پر بوسہ دیا، اور جب حضرت شبلی سے پوچھا کہ تم کیا کیا عمل کرتے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نماز مغرب کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کر یہ آیت تلاوت کرتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ سن کر حضرت جنید نے فرمایا کہ یہ مرتبہ تمہیں اسی لیے حاصل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے وضو کر کے مسجد کا قصد کیا تو راستے میں یہ غیبی ندا سنی کہ ایسی گستاخانہ وضو کے ساتھ ہمارے گھر میں جانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر جب آپ واپس ہونے لگے تو یہ آواز سنی کہ ہمارے گھر سے لوٹ جانا چاہتا ہے، بھلا یہاں سے لوٹ کر کہاں جائے گا؟ آپ نے جب ایک زوردار ضرب لگائی تو یہ آواز سنی کہ ہم پر تانا زنی کرتا ہے۔ یہ سن کر آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر ندا آئی کہ تو صبر و ضبط کا بھی دعوے دار ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ میں تجھ سے ہی فریاد چاہتا ہوں۔ کسی درویش نے درماندگی و پریشانی کے عالم میں حاضر ہو کر آپ سے عرض کیا کہ دین کے واسطے سے میری داد رسی فرمائیے، کیونکہ میں انتہائی بدحالی کا شکار ہوں، اگر آپ حکم دے تو میں اس راستے کو چھوڑ دوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کفر کے دروازے پر دستک دے رہے ہو، کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ سن کر درویش نے عرض کیا کہ اب مجھے کچھ طمانینت حاصل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کو آزمانا چاہتے ہو، کیا تم نے اس کا یہ قول نہیں سنا فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، نہیں بے خوف ہوتی اللہ کے مکر سے لیکن خسارے والی قوم۔ یہ سن کر درویش نے سوال کیا کہ پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ اللہ کی چوکھٹ کو سر کو دے مارو حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے، اس کے بعد شاید تجھے کشادگی حاصل ہو سکے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک حضرت ابو الحسن خضری کو اپنے پاس قیام کرنے کی اجازت دے دی، لیکن یہ فرمایا کہ اگر تم نے میری صحبت میں خدا کے سوا کسی اور کا تصور کیا تو میری صحبت تمہارے لیے حرام ہے۔ ایک مرتبہ علالت کے دوران اطباء نے آپ کو پرہیز کا مشورہ دیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا میں اس چیز کا پرہیز کروں جو میرا رزق ہے یا اس چیز کا جو میرے رزق میں داخل نہیں، اس لیے کہ جو میرا رزق ہے وہ تو خود ہی مجھے مل جائے گا اور جو میرا رزق نہیں ہے وہ خود ہی نہیں ملے گا، اس لیے جو میرا رزق ہے اس میں پرہیز کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔
ایک مرتبہ کسی پیالی فروش نے یہ آواز لگائی کہ صرف ایک پیالی باقی رہ گئی ہے، تو آپ نے ضرب لگا کر فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، صرف ایک ہی باقی رہ گیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک میت پر بجائے 4 کے 5 تکبیریں کہیں، اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ نماز جنازہ میں تو شریعت نے 4 تکبیریں رکھی ہیں، پھر آپ نے 5 تکبیریں کیوں کہیں؟ فرمایا کہ میں نے 4 تکبیریں میت پر اور 1 تکبیر دنیا اور اہل دنیا پر کہی۔ ایک مرتبہ آپ کئی یوم تک لاپتہ رہے اور تلاش کرنے پر ہجڑوں کے محلے میں ملے، اور لوگوں نے جب سوال کیا کہ آپ یہاں کیوں مقیم ہیں، فرمایا کہ جس طرح اس جماعت کا شمار نہ مردوں میں ہے نہ عورتوں میں، اسی طرح میں بھی دنیا میں انہی جیسا ہوں، اس لیے انہی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے چند بچوں کو ایک اخروٹ کی تقسیم پر لڑتے دیکھ کر ان کے ہاتھ سے اخروٹ لے کر فرمایا کہ لاؤ میں سب میں تقسیم کر دوں، لیکن جب آپ نے اس کو توڑا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس وقت غیبی ندا آئی کہ تم نے اپنے جانب سے حصہ تقسیم کرنے کا جو قصد کیا تھا اسی قاعدے کے مطابق تقسیم کر دو۔ یہ سن کر آپ سکتہ کے عالم میں رہ گئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زائد متعصب رافضی اور خارجی ہیں، کیونکہ دوسرے فرقے تو اپنے حق ہی میں خلاف کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں فرقے تعصبات میں اپنی زندگی ضائع کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں حسبی اللہ کہنے کا قصد کرتا ہوں تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بولنا چاہتا ہوں، لہٰذا یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر لیتا ہوں۔ جب لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ اتنی مقدار میں نمک آپ اپنی آنکھوں میں نہ بھرا کرے کیونکہ اس سے بینائی کے زائل ہو جانے کا خطرہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نبینا ہو جانے میں میرے لیے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ میرا قلب جس شے کا خواہش مند ہے وہ چشم ظاہر سے پوشیدہ ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کو غیر اطمینانی حالت میں دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو آپ خدا کے ساتھ نہیں ہیں یا خدا آپ کے ساتھ نہیں، آپ نے جواب دیا کہ اگر میں اس کے ساتھ ہوتا تو میں ہوتا، لیکن میں تو اس کے ذات میں گم ہو گیا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ہمیشہ اس خیال سے خوش ہوتا ہوں کہ مجھے خدا کا مشاہدہ و انس حاصل ہے، لیکن اب محسوس ہوا کہ انس تو صرف اپنے ہی ہم جنس سے ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ مرید اسی وقت درجہ کمال تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جب اس کے نزدیک سفر و حضر اور حاضر و غائب سب برابر ہوں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت ابو تراب کی بھوک کی وجہ سے تمام سحران کے لیے کھانا بن گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو فقیر تھے، اگر مقام تحقیق میں ہوتے تو یہ کہتے کہ میں اللہ کی خدمت میں رہتا ہوں اور وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ جب حضرت جنید نے پوچھا کہ جب تمہیں ذکر الہی میں صدیق حاصل نہیں تو تم کس طرح اس کو یاد کرتے ہو، آپ نے فرمایا کہ میں مجازی اعتبار سے جب اس کو بکثرت یاد کرتا ہوں تو ایک مرتبہ وہ بھی مجھے حقیقت کے ساتھ یاد کر لیتا ہے۔ حضرت جنید یہ جملہ سن کر نعرے لگاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بارگاہ الہی سے کبھی تو خلعت عطا کیا جاتا ہے اور کبھی تازیانہ۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ دنیا ذکر و شغل کے لیے ہے اور عقبہ احوال کے لیے، لہٰذا راحت کس جگہ مل سکتی ہے؟ فرمایا کہ دنیا کے ذکر و شغل سے بے نیاز ہو جاؤ تاکہ احوال آخرت سے نجات حاصل ہو جائے۔ جب لوگوں نے آپ سے توحید تجرد کے موضوع پر کچھ بیان کرنے کی فرمائش کی تو فرمایا کہ توحید کے خبر دینے والے کو ملحد کہا جاتا ہے، اور جو اس کی طرف اشارہ کرے اس کو فتویٰ کہتے ہیں، اور جو اس کی جانب ایما کرنے والے کو بت پرست کہا جاتا ہے، اور اس کے متعلق گفتگو کرنے والے کو غافل کہتے ہیں، اور خاموشی اختیار کرنے والے کو کامل کہا جاتا ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو پا لیا وہ نامراد ہے۔ ارشادات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہم و عقل سے جس شے کو شناخت کیا جا سکے وہ بے سود اور مصنوعی ہے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ کی تعریف یہ ہے کہ جو وہم و گمان اور عقل سے بالا تر ہے۔ فرمایا کہ صوفیہ وہی ہے جو دنیا میں اس طرح زندگی گزارے جیسے دنیا میں آنے سے قبل تھے،
پھر فرمایا کہ تصوف قوت و حواس کا خیال رکھنے اور انفاس کی نگرانی کا نام ہے، اور صوفی اسی وقت صوفی ہو سکتا ہے جب تمام مخلوق کو اپنے بچوں جیسا سمجھ کر سب کا بوجھ برداشت کر سکے، اور جو مخلوق سے متوقع ہو کر خدا سے اس طرح وابستہ ہو جائے جیسے خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مخلوق سے جدا کر دیا تھا، جس پر خدا کا یہ قول صادق ہے وَاصْطَفَيْتُكَ لِنَفْسِي، یعنی ہم نے تم کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اور صوفیاء کرام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی آغوش کرم میں بچوں کی طرح پرورش پاتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ بارگاہ الہی میں بے علم ہو کر زندگی بسر کرنے کا نام تصوف ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد سے بذریعہ وحی فرمایا کہ میرا ذکر کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ فرمایا کہ جس شے سے محبت ہو اس کو محبوب کے نام پر خرچ کرنا ہی محبت ہے، اور اگر حب الہی کا دعوے دار خدا کے سوا کسی اور شے کا طالب ہو تو وہ محبت کے بجائے خدا کا مذاق اڑاتا ہے۔ فرمایا کہ حیبت الہی قلب کو کھلاتی ہے، اور آتش محبت جان کو پگھلاتی ہے، اور شوق نفس کو فنا کرتا ہے۔ فرمایا کہ توحید کو اپنی جانب بلانے والا کبھی موحد نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ معرفت کی 3 قسمیں ہیں۔ اول معرفت الہی جو ذکر کی محتاج ہے، دوم معرفت نفس جو ادائیگی فرض کی محتاج ہے، سوم معرفت باطن یہ تقدیر الہی پر رضامندی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بلاؤں پر عذاب کرنا چاہتا ہے تو ان کو قلوب عارفین میں جگہ دے دیتا ہے۔ فرمایا کہ عارف کی شان یہ ہے کہ کبھی تو اپنے جسم پر مچھر نہیں بیٹھنے دیتا اور کبھی پلکوں پر 7 افلاک اور زمینوں کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کے کلام میں تضاد کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ ایک بات کہتے ہیں اور کبھی دوسری بات۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کبھی عالم بے خودی میں ہوتے ہیں اور کبھی خودی میں۔ فرمایا کہ خدا شناس کبھی خدا کے سوا کسی سے نہیں ملتا، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ خدا کو ہرگز نہیں پا سکتے۔ فرمایا کہ عارف وہی ہے جو نہ تو خدا کے سوا کسی کا مشاہدہ کرے، نہ کسی سے محبت اور بات کرے، اور نہ کسی کو اپنے نفس کا محافظ تصور کرے۔ فرمایا کہ عارف کا زمانہ موسم بہار کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح بہار میں گرج چمک سے پانی برسنے کے بعد خنک ہوائیں چلتی ہیں، رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں اور پھولوں پر بلبلیں نغمہ سنج ہوتی ہیں، اسی طرح عارف بھی ابر کی طرح روتا ہے، برق کی طرح مسکراتا ہے، بادل کی گرج کی طرح نعرے مارتا ہے، ہوا کی مانند آہیں بھرتا ہے، اور سر کو جنبش دے دے کر اپنی مرادوں کے پھول کھلاتا ہے، اور پھولوں کو دیکھ کر بلبلوں کی طرح خدا کی یاد میں نغمہ سنجی کرتا ہے۔ فرمایا کہ دعوت 3 طرح کی ہوتی ہے، اول دعوت علم، دوم دعوت معرفت، سوم دعوت معائنہ۔ اور دعوت علم کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی ذات کے معائنہ کے بعد اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے۔ پھر فرمایا کہ علم یقین کا علم ہمیں پیغمبروں سے حاصل ہوا، کیونکہ علم یقین کا مفہوم یہ ہے کہ جو قلوب میں بلا واسطہ نور ہدایت سے حاصل ہوا ہو، اور حق الیقین یہ ہے کہ اس عالم میں اس حد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا کہ ہمت نام ہے خدا کی طلب کا، کیونکہ ماں سوا اللہ کی طلب کو ہرگز ہمت کا نام نہیں دیا جا سکتا، اور اہل ہمت خدا کے سوا کبھی دوسری طرف متوجہ نہیں ہو سکتے، لیکن صاحب ارادت بہت جلد دوسری جانب متوجہ ہو جاتے ہیں، اور خدا کے سوا ہر شے سے استغنا کا نام فقر ہے۔ فرمایا کہ درویشوں کے 400 مقامات ہیں، جن میں سب سے ادنا مقام یہ ہے کہ اگر دنیا کی پوری دولت بھی ان کو حاصل ہو جائے اور تمام اہل دنیا ان کی دولت کا استعمال کرے، جب بھی انہیں اگلے دن نہ کھانے کی فکر نہ ہو۔ فرمایا کہ عبادت الہی شریعت ہے اور خدا کی طلب طریقت۔ فرمایا کہ غفلت کا نام زہد ہے، کیونکہ دنیا ناچیز ہے اور ناچیز شے میں زہد اختیار کرنا غفلت ہے، بلکہ یاد الہی میں مخلوق سے بے نیازی کا نام زہد ہے۔ فرمایا کہ صادق وہی ہے جو حرام شے کو زبان پر نہ رکھے، اور انس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی ذات سے بھی تنفر پیدا ہو جائے۔
ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مراتب عارفین کو عطا فرمایا ہے ان کا علم کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو شے پایا ثبوتی کو نہ پہنچ سکے اس کی تحقیق ممکن نہیں، اور جو شے پوشیدہ ہو اس پر بندے کو سکون نہیں مل سکتا، اور جو شے ظاہر ہو اس سے نا امیدی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ بندے کی آنکھ میں ظہور عبودیت اور صفات الہی کا ظہور مشاہدہ ہے۔ فرمایا کہ لوگوں سے محبت کرنا اخلاص کی علامت ہے، اور ذکر الہی کے سوا دوسرے کے ذکر کے لیے لفظ کشائی وسوسہ ہے، اور خدا کے سوا ہر شے سے انقطاع حق کی علامت ہے، اور اپنی ضروریات سے زائد مخلوق کی ضروریات پر نظر رکھنا علو ہمتی ہے۔ فرمایا کہ وہ ساز جو خدا کے لیے ہو وہ تمام عالم کے عابدین کے عبادت سے فزوں تر ہے۔ پھر فرمایا کہ جس دن بھی مجھ پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے اسی دن میرے اوپر حکمت و عبرت کے در کھل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ نعمتوں کو نظر انداز کر کے منعم کا مشاہدہ کرنا شکر ہے۔ فرمایا کہ رات کو ایک گھڑی غفلت کے ساتھ سونے سے عقبہ کی 1000 سالہ راہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، اور اہل معرفت کے لیے معمولی سے غفلت بھی شرک ہے۔ فرمایا کہ جس نے اللہ کے پاکیزگی کو پا لیا وہ مراتب میں اس بندے سے بڑھ جاتا ہے جس کو خدا کی رحمت و مغفرت نے سہارا دیا ہو، اور جو خدا سے دور ہو جاتا ہے خدا بھی اس سے بعد اختیار کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ وعظ میں عادتاً آنے والے کے لیے سماعت وعظ سود مند نہیں ہوتی بلکہ وہ بلا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ تم سب ماں سوا اللہ سے دستبردار ہو کر ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں سرگرم عمل رہو، اور اگر میں پوری طرح خدا کی ہستی سے واقف ہو جاتا تو خدا کے سوا ہرگز کسی سے خائف نہ ہوتا۔ فرمایا کہ مجھ سے خواب میں افراد نے کہا کہ جو شخص فلاں فلاں چیزوں پر کاربند ہو جاتا ہے اس کا شمار دانش مندوں میں ہونے لگتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اسی تمنا میں گزار دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف ایک سانس لے سکوں اور کل کو بھی اس کی خبر نہ ہو سکے، لیکن آج تک میری یہ تمنا تشنۂ تکمیل ہے۔ فرمایا کہ اگر پوری دنیا کا لقمہ بنا کر شیر خوار بچے کے منہ میں رکھ دیا جائے جب بھی میں یہی سمجھوں گا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرا، اور اگر پوری دنیا میرے قبضہ میں آ جائے اور میں اس کو ایک یہودی کے سپرد کر دوں تو اس کے قبول کر لینے پر میں اس کا ممنون رہوں گا۔ فرمایا کہ کائنات میں ہرگز یہ طاقت نہیں کہ مجھے اپنا بنا کر میرے قلب پر قابو پا سکے، پھر بھلا کائنات اس پر کس طرح قابو حاصل کر سکتی ہے جو خدا سے واقف ہو۔ واقعات: ایک دن آپ کو عالم وسط میں مضطرب دیکھ کر حضرت جنید نے کہا کہ اگر تم اپنے امور خدا کے سپرد کر دو تو تمہیں سکون مل سکتا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے تو اسی وقت سکون مل سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ میرے امور میرے اوپر چھوڑ دے۔ یہ سن کر حضرت جنید نے فرمایا کہ شبلی کی تلوار سے خون ٹپکتا ہے۔ آپ نے کسی کو یا رب کہتے سن کر فرمایا کہ تو کب تک یہ جملہ کہتا رہے گا جبکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت عبدی عبدی فرماتا رہتا ہے، لہٰذا اس کی بات سن لے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو عبدی عبدی ہی سن کر یا رب کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تو تیرے لیے یہ جملہ کہنا جائز ہے۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری گردن میں آسمان کا طوق اور پاؤں میں زمین کی بیڑی ڈال دے اور ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے جب بھی میں اس سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ وفات کے وقت جب آپ کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تو ناقابل بیان حد تک بے قرار ہو کر لوگوں سے راہ طلب کر کے اپنے سر پر ڈالتے رہے، اور جب لوگوں نے بے قراری کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس وقت مجھے ابلیس پر رشک آ رہا ہے اور آتش رشک میرے تمام جسم کو بھسم کیے دے رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو خلعت لعنت سے نوازا، جیسا کہ قرآن میں انا علیک لعنتی الی یوم الدین، یعنی اے شیطان تجھ پر قیامت تک
میری لعنت رہے گی۔ لیکن مجھ تشنا کو خدا نے وہ خلعت کیوں نہیں عطا فرمایا؟ کیونکہ لعنت کی خلعت تو شیطان کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس کا عطا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کی خلعت کا مستحق ابلیس کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے، لیکن پھر عام اضطراب میں فرمایا کہ اس وقت کرم کی ایک ہوا چل رہی ہے اور دوسری قہر کی۔ جن پر کرم کی ہوا چلی ان کو منزل مقصود تک پہنچا دیا، اور جن پر قہر کی ہوا چلی وہ لوگ راستے ہی میں رہ گئے، اور اس قسم کے حسابات ان کے سامنے آ گئے کہ وہ منزل تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن مجھے یہ اضطراب ہے کہ میرے اوپر کون سی ہوا چلنے والی ہے۔ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ کرم کی ہوا چلے گی تو میں امید کرم میں تمام نامرادیوں کو بخوبی برداشت کر سکتا ہوں، اور خدا نخواستہ قہر کی ہوا چل گئی تو ایسی مصیبت تک سامنا کرنا پڑے گا جس کے سامنے تمام مصائب ہیج ہیں۔ انتقال کے وقت حاضرین نے فرمایا کہ مجھے وضو کرا دو۔ چنانچہ وضو کرتے ہوئے اضطرابی کیفیت میں داڑھی میں خلال کرنا بھول گئے، لیکن آپ نے غلطی پر متنبہ کر کے اعادہ کروا لیا۔ وفات کے وقت آپ نے اپنے یہ دو شعر پڑھتے رہے: کلو بیتن انتا ساکتہو اینا محتاجن السزرازے، جس گھر میں تو قیام پذیر ہو جائے اس کو چراغ کی حاجت نہیں ہوتی۔ وجہ کل معمولو حجتونا یوما تاتن ناسا بالحجے، نز حسین چہرہ ہی ہمارے لیے حجت ہے اس دن کے لیے جب لوگ حجتیں پیش کریں گے۔ پھر انتقال کے وقت سے قبل ہی ایک جماعت نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ پہنچی، تو آپ نے بذریعہ کشف اس جماعت کے کثرت کو محسوس کر کے فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ زندہ ہی کی نماز پڑھنے چلے آئے ہیں۔ پھر جب لوگوں نے عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ کہیے تو فرمایا جب غیر ہی نہیں ہے تو نفی کس کی کروں؟ لوگوں نے عرض کیا شریعت کا حکم ہے کہ ایسے وقت میں کلمہ پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ سلطان محبت فرما رہا ہے کہ میں رشوت قبول نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کسی نے با آواز بلند لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کی تو فرمایا کہ مردہ زندہ کو نصیحت کرتا ہے۔ پھر جب کچھ وقفہ کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ اب آپ کی حالت کیا ہے تو فرمایا کہ میں اپنے محبوب سے مل گیا، یہ فرما کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر آپ سے سوال کیا کہ نکیرین سے آپ نے کیسے چھٹکارا حاصل کیا؟ فرمایا کہ جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے، میں نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جس نے آدم کو تخلیق کر کے تمہیں اور دوسرے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا، اور اس وقت میں حضرت آدم کی پشت میں موجودہ رہ کر تم سب کو سجدہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ یہ جواب سن کر نکیرین نے کہا کہ اس نے تو پوری اولاد آدم کی جانب ہی سے جواب دے دیا، اور یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ کسی بزرگ نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا کہ ان تمام دعووں کے باوجود جو میں نے دنیا میں کیے تھے ان کے متعلق خدا نے مجھ سے کوئی باز پرس نہیں فرمائی، البتہ ایک بات کی گرفت ضرور کی، اور وہ یہ ایک مرتبہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس سے زیادہ مضر اور کوئی بات نہیں کہ بندہ جنت کا مستحق نہ ہو اور جہنم رسیدہ کر دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندوں کے لیے سب سے زیادہ مضر یہ ہے کہ وہ محجوب ہو کر میرے دیدار سے محروم ہو جائے۔ کسی نے آپ سے خواب میں سوال کیا کہ آپ نے بازار آخرت کو کیسا پایا؟ فرمایا کہ یہ بازار قطعی بے رونق ہے، کیونکہ اس میں سوختہ جگر اور شکستہ قلب لوگوں کے سوا کوئی نہیں دکھائی دیتا، اور ایسے لوگوں کی یہاں ایسی بھیڑ بھاڑ ہے کہ سوختہ جگر لوگوں کے زخم پر مرہم لگا کر ان کی سوزش کو دور کر دیا جاتا ہے، اور شکستہ قلوب کو جوڑ کر ان کی شکستگی دور کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ سوائے دیدار الہی کے کسی دوسری شے پر نظر نہیں ڈالتے۔